नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है बैंक की गैर कानूनी नीलामी को कैसे मनसूख करवाया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे इस चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों में, ताकि आपको भी हमारी मुस्तकबिल में हमारी वीडियोज़ जो कानूनी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आम आवाम की आगाही के लिए उनके राइट्स के बारे में उनको बता सकूं कि उनकी कानूनी राइट्स क्या हैं पाकिस्तान में, ताकि वो अपने राइट्स के बारे में आगाह हो सकें। पाकिस्तान में बेशुमार लोग बैंकों से कर्जा लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, मगर जिस वक्त उन्होंने कर्जा लेना होता है या गाड़ी लेनी होती है उस वक्त उनको सिर्फ इस बात से गर्ज होती है कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए। वो किन शराइत पर ले रहे होते हैं उनकी डिटेल वो नहीं जानते और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले साइन करवाना चाहते हैं वो साइन करके दे देते हैं। इवन के ये भी देखा गया कि कुछ बैंक जो है ब्लैंक चेक भी ले लेते हैं बतौर सिक्योरिटी, जो कि इलीगल है। इसी तरह बैंक से जब कर्जा लेने के बाद कुछ लोग तो कर्जा की एक साथ अदा नहीं कर पाते, हालात की वजह से या बदनीति की वजह से कह लें उसको। और फिर एक और बात ये होती है कि उसमें जो मार्कअप होता है और वो दूसरी कंडीशन इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो कर्जा वसूल किया होता है बाज़ औक़ात उससे डबल रकम से भी ज़्यादा रकम देनी पड़ जाती है आपको। तो इसलिए अक्सर लोग जो है बैंक का कर्जा लेने से भी अवॉइड करते हैं। फिर जब कर्जा लेने के बाद वो अदायगी नहीं करते तो फिर बैंक कोर्ट में केस होता है। उसके बाद वो डिग्री जब हो जाता है फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन का मरहला आता है। अक्सर लोगों जो बैंक जब कोई कर्जा देता है तो वो ज़मानत के तौर पर कोई प्रॉपर्टी जो है वो रखवाता है, अटैच करवाता है, अपने पास रखवाता है, मदयून डिग्री की या उसके ज़ामन की। जब उस पर रकम जब उसके बाद बैंक को नहीं मिलती तो फिर उसके बाद वो जो उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी का मरहला आता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि अक्सर जो बैंक ऑफिशियल्स हैं, अक्सर ये शिकायत आती हैं, मिली हैं मुख्तलिफ केसेस में मुझे देखने को मौका मिला कि ये अपनी जगह पर ही तमाम कार्रवाई नीलामी जो है वो बैठे बैठे सिर्फ कागज़ों में ही मुकम्मल कर देते हैं। यानी फ़र्ज़ी गाहक होते हैं, फ़र्ज़ी बोली दहिंदगान होते हैं, अपने ही किसी बंदे के नाम वो जो प्रॉपर्टी जो है उसकी नीलामी करवा देते हैं और रिपोर्ट बैंकिंग कोर्ट में पेश कर देते हैं। इनफैक्ट ना कोई नीलामी होती है, ना कोई बोली लगती है और ना ही कोई प्रॉपर प्रोसेस होता है। और उसके बाद होता फिर ये कि जैसे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ये 50 लाख में उसको नीलाम करवा देते हैं। फिर जब उसकी नीलामी होने जाती है तो फिर मदयून डिग्री को फिर होश आता है और फिर अक्सर वो अपनी कार्रवाई करते हैं। सो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में नीलामी के बारे में कानून क्या है और जो कानून है उसकी डिटेल बताऊँगा। फिर मैं इस बात पे आऊँगा कि उस नीलामी को मनसूख कैसे करवाया जा सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान का जो आइन है, आइन पाकिस्तान 1973, उसका आर्टिकल 24 है। वो प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ देता है कि हर शख्स का ये हक है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदे और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसकी प्रॉपर्टी के हक को मुतासर ना होने दे और उसके इस हक की हिफाजत करे। अब मैं नीलामी का मुख्तसर तरीक़ाकार बताने की कोशिश करूँगा। आर्डर 21 रूल 54 है जो प्रॉपर्टी की कुर्की से मुतल्लिक है। यानी जब कोई शख्स डिफ़ाल्टर होगा और वो उसके खिलाफ कोई डिग्री पास होगी और वो रकम अदा नहीं करेगा एग्जीक्यूशन में, तो अदालत जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अटैच करने से पहले जो है इस अटैचमेंट की नोटिस जो है वो मदयून डिग्री को देना ज़रूरी है।
پھر اس کی ایک نقل جو ہے جو کورٹ اٹیچ کر رہی ہے اس کورٹ کے باہر لگے گی، اور جہاں یہ جائیداد واقع ہوگی جس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے وہاں بھی یہ نقل لگانا ضروری ہے، اور اس کی منادی بھی کرائی جا سکتی ہے تاکہ قانونی پروسیس مکمل ہو، اور اس کے بعد یہ پراپرٹی کورٹ جو ہے مکمل تقاضے پورے کرنے کے بعد مدیون کو موقع دینے کے بعد اس کو اٹیچ کرے گی۔ اس کے بعد اگر اٹیچ پراپرٹی ہونے کے بعد ایون کہ جو اٹیچ کا آرڈر ہوگا وہ متعلقہ اتھارٹی کے پاس بھی جائے گا جس کے کنٹرول میں، یعنی جس کا کام اس اتھارٹی کو فروخت وغیرہ کا ریکارڈ رکھنا ہے، جیسے رجسٹرار، سب رجسٹرار ہوتے ہیں، یا پٹواری حضرات تحصیلدار ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہ آرڈر اٹیچمنٹ کا جائے گا تاکہ آگے پراپرٹی کسی کو منتقل نہ ہو سکے۔ اٹیچمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ پراپرٹی کورٹ کے کنٹرول میں آ جائے گی، پھر وہ مدیون ڈگری جو ہے اس کو نہ فروخت کر سکے گا، نہ منتقل کر سکے گا، نہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکے گا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ رقم ادا نہیں کرتا ڈگری کی، تو پھر آرڈر 21 رول 64 ہے جو نیلامی جائیداد سے متعلق ہے، پھر عدالت جو ہے اس جائیداد کی نیلامی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ اشتہار دیا جائے گا، یہ اشتہار انتہائی اہم ہے۔ اس میں ایک تو اس کی اطلاع دوسری پارٹی مدیون ڈگری کو دی جائے گی، دوسرا اس اشتہار میں کورٹ کا نام اور جس پراپرٹی کو نیلام کیا جا رہا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل، اور اس کی ریزرو پرائس وہ یعنی جو کم از کم قیمت ہوگی جہاں سے بولی شروع ہوگی وہ مینشن ہونا اس میں ضروری ہے، اور اس کی بھی نقل جو ہے وہ اشتہار کی نقل بھی بھیج جائے گی مدیون ڈگری کے ایڈریس پر، اس کے گھر کے باہر نقل لگائی جائے گی، کورٹ کے باہر لگائی جائے گی کاپی اس کی، تاکہ جو اشتہار کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اور اس اشتہار میں جگہ کا بتانا ضروری ہے، کس جگہ نیلامی ہوگی، اور تمام ڈیٹیل اس اشتہار میں ہوگی کہ ریزرو پرائس کیا ہوگی، کہاں سے نیلامی شروع ہوگی، وہ تمام ڈیٹیل اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، یہ جو پروسیس میں بتا رہا ہوں اگر اس میں سے کسی بھی پروسیس پر عمل نہیں ہوگا تو تمام نیلامی غیر قانونی قرار پائے گی اور وہ ختم ہو سکتی ہے، کورٹ اس کو ختم کر سکتی ہے، اس لیے یہ تمام پروسیس مینڈیٹری ہے۔ اس کے بعد آرڈر 21 رول 84 ہے، یعنی جب نیلامی ہوگی جو لوگ نیلامی میں حصہ لیں گے، جو نیلامی کرنے والا جو ہے وہ ایک تو نیلامی ہوگی اس جائیداد پر جا کر ہوگی جہاں جس پراپرٹی کو نیلام کرنا ہوگا، اور جو نیلامی کروانے والا آفیسر ہے وہ تمام جو نیلامی میں شامل ہونے والے افراد ہیں ان کی ایک لسٹ بنائے گا، ایک اس کا تحریر میں لائے گا، اور ان کے نام پتے مکمل ایڈریس کے ساتھ آئیں گے، اور اس کے بعد بولی لگے گی، جس کا حق میں بولی لگے گی، جو سب سے زیادہ بولی دہندہ ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی وقت نیلامی کی کل رقم کا جس کی اس نے بولی دی ہے وہ 25% رقم جو ہے وہ جو نیلامی کروانے والے آفیسر کو ادا کرے گا، اور اس کے بعد باقی جو رقم ہوگی نیلامی کی، یعنی جیسے اگر 1 کروڑ میں نیلامی ہوتی ہے تو اس کا 25% حصہ یعنی 25 لاکھ روپے وہ فوری موقع پہ ادا کرے گا، جبکہ باقی جو رقم ہے وہ آرڈر 21 رول 85 کے تحت وہ 15 دن کے اندر جو نیلامی کروانے والا ہوگا اس کو بینک میں اس نے جو رقم ہے باقی جو 75% رقم ہوگی وہ اس نے 15 دن کے اندر جمع کروانی ہوگی، اور یہ مینڈیٹری پروویژن ہے، عدالت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس ٹائم کو جو ہے عدالت بڑھا سکے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے اگر کوئی عذرداری نہیں آتی یا کوئی اعتراض نہیں آتا کسی جانب سے، اور عدالت چیک کرنے کے بعد کہ تمام نیلامی کا پروسیس درست طور پہ ہوا ہے، عدالت آرڈر 21 رول 92 کے تحت اس نیلامی کو کنفرم فرمائے گی، اور اس کے بعد ایک سیل سرٹیفکیٹ جاری کرے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہوگا خرید کنندہ اس کے حق میں رجسٹری جائیداد کی یا انتقال وغیرہ جو بھی ہے منتقلی کا پروسیس ہوگا، اور قبضے کی منتقلی کا پروسیس ہوگا۔ اب اس میں ایسی صورتحال میں اگر کوئی فیک نیلامی ہوئی ہے، فرضی طور پہ کی گئی ہے، صرف کاغذوں کی حد تک ہوئی ہے، اور نہ وہ موقع پر جا کر ہوئی، نہ اس میں کوئی نیلام کنندگان شامل ہوا، کسی اپنے بندے کو نوازنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، یا کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا ہے، اور یا کوئی ڈیفیکٹ ہے اس میں اشتہار میں، تو اس صورت میں جو ہے پھر مدیون ڈگری کے پاس قانون میں واضح طور پر 2 راستے موجود ہیں۔ پہلے تو میں بتاتا چلوں اس پہ سپریم کورٹ کا کہ مختلف فیصلہ جد موجود ہے کہ اگر اشتہار میں ریزرو پرائس نہیں ہوگی، یا اشتہار میں پراپرٹی کی درست تفصیل نہیں ہوگی، یا نیلامی پراپرٹی کی جگہ پر نہیں ہوگی، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ نیلامی جو ہے وہ منسوخ قرار پائے گی۔
یا اگر موقع پر 25% رقم جمع نہیں دے کر آتا خرید کنندہ، یا 15 دن کے اندر وہ باقی 72% جمع نہیں کرواتا، تو تمام نیلامی جو ہے وہ کالعدم قرار پائے گی۔ اسی طرح اب مدیون ڈگری کے پاس کیا راستہ ہے؟ آرڈر 21 رول 89 ہے جو بڑا واضح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے جائیداد خرید کی ہوگی، نہیں، اگر ایسا شخص جس کی جائیداد کی نیلامی ہوئی ہوگی یا کرکی نیلامی ہوئی ہوگی اور وہ شخص جو ہے اس نیلامی کو چیلنج کرنا چاہے گا، یا وہ جو ڈگری شدہ رقم ادا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نیلامی ختم ہو اس کے جائیداد کی اور وہ ڈگری شدہ رقم دے، تو اس صورت میں وہ ایک درخواست دے گا جس میں وہ تسلیم کرے گا، ڈگری کو درست تسلیم کرے گا، سرنڈر کرے گا کورٹ میں، اور اس میں وہ کہے گا کہ میں یہ رقم جو ہے ڈگری کی رقم دینا چاہتا ہوں۔ تو اس صورت میں آرڈر 21 رول 89 کے تحت وہ جو خرید کنندہ ہوگا اس کو اصل رقم کے ساتھ 5% جو جس رقم میں نیلامی ہوئی ہوگی اس کا 5% وہ جرمانہ بھی اس خرید کنندہ کو ادا کرے گا، اور اس طرح وہ ڈگری کی رقم ادا کر کے نیلامی سے بچ جائے گا۔ یعنی یہ ایک ایسی دفعہ ہے جو مدیون ڈگری کو نیلامی کے باوجود ایک چانس دیتی ہے کہ وہ اگر اپنی پراپرٹی بچانا چاہتا ہے اور رقم ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے 5% رقم اضافی جو ہے وہ خریدار کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح آرڈر 21 رول 90 ہے، اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص نیلامی کو درست تسلیم نہیں کرتا، ڈگری کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ اعتراض کرتا ہے اس پروسیس پہ یا ڈگری پر، تو وہ اس صورت میں ایک عذرداری دائر کرے گا نیلامی کے خلاف۔ اس عذرداری، یہ جو عذرداری ہے یہ آرڈر 21 رول 90 کے تحت وہ دائر کرے گا، لیکن اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ شخص نیلامی کی کل رقم کا 20% جو رقم ہے وہ جمع کروائے گا کورٹ میں پہلے، تب اس کی عذرداری قابل سماعت ہوگی، ورنہ عدالت اس عذرداری کو سماعت بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر 1 کروڑ کی نیلامی ہے تو وہ 20 لاکھ روپے اس کے لیے جمع کروانا پہلے ضروری ہے، پھر عدالت اس کو جو ہے سماعت کر سکتی ہے۔ آرڈر 21 رول 89 اور آرڈر 21 رول 90 میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ رول 89 میں مدیون ڈگری کو بھی تسلیم کرتا ہے اور نیلامی کو بھی درست تسلیم کرتا ہے، صرف وہ سرنڈر کرے گا کورٹ میں اور وہ کہے گا کہ جی میں یہ رقم ڈگری کی دینے کو تیار ہوں، اور میں جو خریدار ہے اس کو بھی 5% زیادہ دینے کو تیار ہوں، وہ پے کرے گا۔ لیکن رول 90 میں وہ اس کو اعتراض کرے گا، ڈگری کو چیلنج کرے گا، اور اس پر اور وہ جو نیلامی ہوگی اس کو چیلنج کرے گا کہ یہ دھوکہ دہی فراڈ سے ہوئی ہے، اس کے لیے اسے 20% جو ہے رقم دینا ضروری ہے۔ جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی 2019 SCMR 321، اس میں جو یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر خریدار موقع پر 25% جمع نہیں کراتا رقم، یا 15 دن کے اندر باقی 75% جمع نہیں کراتا، یا جو اشتہار ہے اس میں ریزرو پرائس مینشن نہیں ہے، تو یہ ان تمام صورتوں میں یہ مینڈیٹری پروویژنز ہیں، نیلامی کالعدم قرار پائے گی۔ جو بھی مدیون ڈگری ہے وہ ان گراؤنڈز پر نیلامی کو جو میں نے ڈیٹیلز بتائی ہے، جو پروسیس بتایا ہے، ان کو چیلنج کر کے وہ نیلامی کو منسوخ کروا سکتا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی یا بیرون ملک رہنے والے پاکستانی فری مشورہ کرنے کے لیے میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے 0333611901 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں رات 7 سے 9 کے درمیان۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.sandalassociate.com پر جا کر بھی فری مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔